अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज बहुत अहम खबरें हैं, बड़ी आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब ने गुफ्तगू भी की है सीनियर सहाफ़ी ख़ावर घुमन साहब से कि तो वो क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा आज हमें मालूम हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो गुफ्तगू की है दुनिया न्यूज़ से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ावर घुमन साहब, उसमें वो जो बातें कर रहे हैं उनके कुछ सीधा सीधा निकात ये हैं। एक तो ये कि वो 5 साल पूरे करेंगे इत्तेहादियों के साथ मिले, इन करप्शन ज़्यादा पार्टियों से उनको बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो जरूर लेके आए। आर्मी चीफ को मजीद तौसी से मुताल्लिक कभी सोचा नहीं, नवंबर काफी दूर है। मेरी फौजी क़यादत के साथ ताल्लुकात मिसाली नौयत के हैं। हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना। तमाम तर शवाहिद के बावजूद ये लोग बच निकल रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। क्या कोई इनकार कर सकता है शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की? हुकूमत के लिए आइंदा 3 महीने काफी अहम है। महंगाई को कंट्रोल करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की वजह से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है, ये पीएम साहब ने कहा है। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त पार्टी की तंजीमी सतह पर बड़ी नाकामी है। अल्लाह का शुक्र है हमारे वोट बैंक में कोई कमी नहीं हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन हूं और हमारे बहुत से अच्छे कामों की तशहीर नहीं हो रही। तो ये जो बातें हैं उनका उस इंटरव्यू में हुई हैं, गुफ्तगू में हुई, उनका लबे लबाब ये है। अपने प्रोग्राम का आगाज इससे करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मरियम बीबी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। स्टूडियो में हमारे साथ अरशद शरीफ साहब मौजूद है, रऊफ कलास्टर साहब हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आरिफ हमीद भट्टी साहब लाहौर से हमारे साथ हैं, और चूंकि डिसएडवांटेज होता है उस शख्स को जो स्टूडियो में नहीं होता है, तो मेरा ख्याल उनसे आगाज कर लेते हैं भट्टी साहब से। आपको तो कभी डिसएडवांटेज हुआ ही नहीं। अच्छा, लेकिन मैंने कहा कि कहीं वो फिर ये ना हो ना कि आपके पास वैसे जो भी भट्टी आते हैं उनके सारी फरमाइश ये होती है कि हमसे शुरू करें। लाइन वहां से शुरू होती है जहां से भट्टी हमारे भाई खड़े होते हैं, खास तौर पे आरिफ भट्टी साहब। चलो आप दोनों की इजाजत से आरिफ भट्टी साहब से आगाज कर ले। भट्टी साहब, ये अगले 3 महीने क्यों अहम है हुकूमत के लिए? आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मारिया स्टॉप वॉच रख लें, क्योंकि जो हमारे जो दोस्त कहते हैं अरशद शरीफ के हमजा लाइन शुरू होती है, चलो लाइन आज इनसे शुरू कर लें। सर मैंने कहा है सर, लेकिन स्टॉप वॉच रख लीजिएगा। भट्टी साहब ये मैंने कहा, अरशद ने कम्प्लीमेंट नहीं दिया। मैं तो गुस्ताखी नहीं कर सकता भट्टी साहब, रऊफ क्लासा साहब ने गुस्ताखी की। मैंने कहा है कि कतार लाइन के आगे फिर मैंने पढ़ जाते। हाँ चले भट्टी साहब बताएं ना, 3 महीने क्यों अहम है, क्यों कह रहे हैं पीएम साहब ये? क्योंकि 3.25 साल नाकाम रहे, इसलिए 3 महीने आइंदा नाकाम है। पाकिस्तान में डील और डील होती नहीं, ये बात कड़वा सच है। इसीलिए लोग कहते हैं ट्रुथ कमीशन बनाया जाए। नवाज शरीफ ज़ियाउल हक की वजह से बिल्कुल नहीं आया, ये झूठ है, कोई डील नहीं थी हुई, बेसलेस बात है। मुशर्रफ के साथ डील करके कोई मुजरम बाहर नहीं था गया, कोई डील नहीं हुई, ये झूठ है। परवेज कियानी और मुशर्रफ के साथ बेनज़ीर ने कतन कभी कोई मुलाकात नहीं की थी, ये सब झूठ है। इसलिए ये 3 महीने खतरनाक है। इमरान खान किसी भी फेवर से नहीं आया, आवाम की ताकत से आया है, इसलिए 3 महीने खतरनाक है। जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आया तो किसी सरकारी इदारे ने इंटरफेरेंस नहीं की और 66 के 51 बंदे रह ली, इसलिए 3 महीने खतरनाक है। जब जॉइंट सेशन आया किसी को कोई फोन नहीं गया, इसलिए जब इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया कोई नहीं हुआ। इसीलिए कहा जा रहा है कि मेरा ख्याल है वजीर आजम के अदारे इंटरफेरेंस भी कर रहे हैं, ट्रुथ कमीशन बनाने लगे हैं जब से पाकिस्तान बना है। क्या वाकई सरकारी इदारे इतने मासूम इनोसेंट हैं कि वो सियासतदानों के साथ डील या ढील या मुज़ाकरत नहीं करते? अच्छा। देखिए 3 माह इसलिए है कि मैं अपनी खबर पे कायम हूं, शहबाज साहब के साथ काफी मामला बेहतर हो चुके हैं। क्योंकि जो सहारे से ये बच रहे थे जिन बैसाखियों से, वो अब सहारा उस तरह नहीं रहा जिस तरह माजी में था। अच्छा। क्योंकि इमरान खान साहब, देखना यह है आने वाले वक्तों में जिस अवाम की ताकत से आए हैं, अगर वो न्यूट्रल होती है तो इमरान खान कितने दिन निकालते हैं या कितने महीने या कितने साल, ठीक है, ये एक मुश्किल। आज आपने मरियम नवाज की एक मुजरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जो मुंतखब वजीर आज़म को कहती है रिजाइन दे दे, और खुद एतराफ़े जुर्म करती है कि मेरी आवाज टेप। हमारी क्या हैसियत है? इमरान खान साहब के लिए 3 महीने अहम नहीं, इस मुल्क के लिए 3 महीने अहम है, ये मैं आपको
اپنی رائے دے رہا ہوں, اور دونوں قابل احترام میرے ساتھ بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے. نہیں ان سے آپ کی رائے کا وہ بھی احترام کرتے ہیں. بالکل جی. کلاسٹر صاحب کیوں ہے 3 مہینے ہیں؟ پھر میں ارشد صاحب سے بھی ایگزیکٹلی یہی سوال پوچھوں گی. اب پھر ہم پہ الزام لگتا ہے اور پھر ایک ٹویٹر بریگیڈ شروع ہو جاتی ہوتی ہے, جو گالی گلوچ بریگیڈ حکومت نے اپنی رکھی ہوئی ہے اور ہر ایک پارٹی کے پاس ہے, کہ ہم لوگ اسپیکولیشن کرتے ہیں جناب. ہم پھر بیٹھ کے حکومتوں کو ویک کرنے کے لیے کوئی وہ دیتے ہیں جناب, کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے اسٹیبلٹی نہیں آتی. اب وزیر اعظم کا یہ جو بیان ہے, آپ ذرا اندازہ کریں اسے کتنی ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی انویسٹرز کے لیے ہوگی, ذرا دیکھتے ہیں اس کے. ایک عام آدمی کے لیے ہوگی, پالیسی میکرز اگر کوئی اس ملک میں کوئی بچ گئے ہیں تو ان کے لیے ہونی چاہیے. کہ ملک کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے انٹرویو میں ہمارے دوست خاور گھمن صاحب کو کہ اگلے 3 مہینے اہم ہے. کس حوالے سے اہم ہے؟ انہوں نے بالکل اس کو وہ کیا اوپن ہینڈڈ چھوڑ دیا. لیکن صاحب کبھی سوال فریز ایسے کیا جاتا ہے جس کا جواب میں کوئی بات کی جائے اور پھر وہ کوٹ ہو جاتی ہے. یہ سوال کے اوپر بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے. سینئر اور بڑے 20-22 سال سے, میرا خیال 25 سال سے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں, پالیٹکس کو رپورٹ کیا انہوں نے, بڑا اچھا رپورٹ کیا ہے. وہ کوئی اس طرح کی بات کوٹ آؤٹ آف یہ کنٹیکسٹ نہیں کریں گے کہ یہ خاور گھمن صاحب کہ وہ آگے وزیر اعظم کو مس کوٹ کریں. یہ الزام میرے پہ یا ارشد پہ تو لگایا جا سکتا ہے. سپوزلی میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے بات صحیح نہیں سمجھی ہوگی, ہم نے کیونکہ وہ نہیں کیا ہوگا. یہ خاور گھمن صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی بات میرا خیال ہے وہ نہیں کہیں گے کہ جناب جس سے جیسے کسی نے مجھے کہا نا کہ آرمی چیف کو مزید توسیع سے متعلق سوچا نہیں, تو یہ ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ سوال پوچھا گیا ہوگا. یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا, ذرا سن لیں. ارشد صاحب گواہ ہے, میں ذرا گواہی ڈال لوں ساتھ میں. ایک سرکاری نمبردار ہونا چاہیے جسے مہر لگوا لیا آپ نے. جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے پہلی دفعہ انہوں نے یہ میٹنگ کی تھی نا یہاں جرنلسٹ اینکر سے وزیر اعظم بننے کے بعد, تو ان سے یہ سوال کیا گیا تھا یہی والا کہ جناب کے نئے آرمی یہ جو چیف صاحب ہیں ہمارے آرمی چیف, ان کو آپ ایکسٹینشن دیں گے, اس سے آپ سوال کا جواب مل جائے گا آپ کو اسی میں ہی. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا, اور ارشد صاحب مجھے کریکٹ کریں گے اگر میری میموری ٹھیک کام کر رہی ہے, انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں, بڑے زبردست جنرل ہیں, بہترین انسان ہیں, بہترین کمانڈر ہیں, تو وہ نہ آ کے وہ لیں گے اس کی, انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ آ کے ایکسٹینشن بھی نہیں لیں گے. مطلب انہوں نے اپنی تو بات ہی نکال دی تھی کہ میں نے دینی ہے یا نہیں دینی. انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. ارشد صاحب ایسی بات ہوئی تھی اگر مجھے یاد آ رہی ہے ساری. یہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب ابھی وہ وزیر اعظم کو بنے ہوئے 15 دن ہوئے تھے, اور پھر جو کچھ ہوا بعد میں وہ کہا. لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سوچا نہیں. اب اس جواب میں فرق ہے, اس جواب میں فرق ہے. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کی اس بات پہ اگین یہ یقین کرنا کہ ابھی سوچا نہیں ہے. یہ بارگیننگ چپس ہوتے, پاورفل لوگ جو ہوتے ہیں نا, پاور گیم سٹارٹس ناؤ. یہ آج والا جو انٹرویو بڑا اہم ہے. اب آپ کو پیٹریاٹک گیمز کہیں, پاور گیم کہیں, یہاں پہ اس کی آگے اب شروع ہو رہی ہیں کہ دونوں سائیڈ سے, میرے خیال ہے کل سے شروع ہو گئی تھی وہ بچے کل سے کر لیں کہ وہاں سے بھی کچھ بتایا گیا جی ہمیں نہیں ضرورت, جو اب آپ اس پہ بات نہ کریں. یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی سوچا نہیں ہے. اس پہ ہوتی ہے بارگینز ہوتی ہیں, پھر اس کو کہا جاتا ہے بارگیننگ چپ. تو اسی لیے یہ 3 مہینے کی جو الٹی گنتی کی بات کر رہے ہیں, انہی 3 مہینے میں فیصلہ ہوگا نا کہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے. ارشد صاحب یہی وجہ ہے اس لیے 3 مہینے اہم ہے. یا وہ پرفارمنس کی بات کریں, مہنگائی کنٹرول کرنی ہے, بلدیاتی انتخاب آ رہے ہیں, اس کی تنظیم سازی کرنی ہے جماعت کی obviously, تو یہ باتیں ہیں یا کوئی اور؟ اچھا, جو عارف بھٹی اور روف کلاسر صاحب نے بات کی, ان تمام چیزوں میں ایڈ کرتے ہوئے جو آپ نے پوائنٹ ریز کیے, جب بھی کابینہ میٹنگ پہلے سال سے وزیر اعظم کر رہے ہیں, پہلے ہوتا تھا جی 90 دن, 100 دن, 6 مہینے ایم ہے, 3 مہینے, تو یہ 3 مہینے کی سائیکل کابینہ میں بھی وہ باقاعدہ ٹائم لائن اس طرح کی دیتے رہتے ہیں. اور یہ میسیجنگ اپنی ٹیم کے حوالے سے بھی ہوتی ہے, اور باقی جتنے آپ نے ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے اس میں IMF کی ڈیل بھی ہونی ہے, ساتھ باقی سارے ایشوز, مہنگائی کا ایشو ہے اس کو انہوں نے ڈیل کرنا ہے. پھر لوکل باڈی الیکشنز ہیں, خاص طور پہ پنجاب KP اور پھر پنجاب کے اس حوالے سے پارٹی ری آرگنائزیشن, وہ تمام ایشوز ہیں جو پرائم منسٹر کے مائنڈ میں اس وقت چل رہے ہیں. اور جو انہوں نے کہا کہ جی ابھی سوچا نہیں ہے, تو شاید وزیر اعظم نے ابھی نہ سوچا, اور جو اس وقت حالات ہوں گے, تو جیسے لاسٹ ٹائم حالات بنے تھے تو ہو سکتا ہے اس وقت ایکسٹینشن دی گئی, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی میں اس پہ کیا کروں گا, کیٹیگوریکل جواب نہیں, تو انہوں نے آپشنز اس کا مطلب اپنی کھلی رکھی ہوئی ہیں کہ اینی ڈیسیژن کین بی ٹیکن, جس میں ایکسٹینشن کو بھی انہوں نے رول آؤٹ نہیں کیا. اور شاید وہ اس میں کوئی اس ایشو پہ کنٹروورشل کوئی اسٹیٹمنٹ بھی اس وقت اوائڈ کر رہے تھے دینے سے. لیکن یہ جو آج مریم بی بی کی پریس کانفرنس ہے, ایک بڑی اسٹرانگ اسکول آف تھاٹ ہے جو PMLN کے لوگ ہیں, جب ان سے بات ہو وہ کہتے ہیں جی کل کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے جواب میں پھر آج مریم بی بی نے آ کر پریس کانفرنس کی ہے یہ ساری, اس سے پہلے وہ نہیں کری تھی. شہباز صاحب واز لیڈنگ دا نیریٹو سم ہاؤ. میرا خیال جو نون لیگ کی اسٹریٹجی آپ کو پہلے دن سے نظر آ رہی ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ, نواز شریف شہباز شریف ہمیشہ سے ہی کھیلتے ہیں. اب کیونکہ نواز شریف صاحب باہر ہیں, گڈ کاپ کا رول شہباز شریف صاحب کو دیا ہوا ہے, اور پاور ٹاکس ٹو پاور مریم نواز نے بالکل صحیح کہا تھا. اور اس کے بعد 2019 کی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ میرے پاس آڈیوز ہیں, ویڈیوز ہیں, اور اگر کسی نے نیسٹی پلے کیا تو وہ اہم آڈیو ویڈیو سامنے آ جائیں گی.
تو ایک جج ارشد ملک کی میرے خیال ویڈیو سامنے لائے تھے، اس کے بعد ابھی تک باقی نہیں لائے، لیکن ان کی اپنی آڈیوز آ چکی ہیں جن کی انہوں نے کنفرمیشن بھی کی، اور یہ وہ آڈیوز ہیں غالباً جو انہی کے اپنے دور میں ریکارڈ ہوئی. اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا وزیر اعظم اپنی صاحبزادی اور اپنے انفارمیشن منسٹر کی ٹیپ کروا رہے تھے کنورسیشنز اس وقت، اور کیا نواز شریف صاحب کو اپنی بیٹی اور اپنے وزراء پہ بھی اعتماد نہیں تھا؟ اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگا جنرل ظہیر الاسلام DGISI ان کی آڈیو وغیرہ ریکارڈ ہوئی تھی، پھر سینیٹر مشاہد اللہ صاحب جنہوں نے اس حوالے سے بات کی مرحوم، ان کو استعفیٰ بھی اس حوالے سے دینا پڑا، اور وہ سلسلہ کیا چلتا آ رہا ہے. اگر وہ انکوائری کی بات کریں تو انکوائری پھر انہی سے شروع ہوگی اس حوالے سے. یقیناً کل جو ان کو جواب ملا ہے افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی طرف سے، ان کو ہر کچھ عرصے بعد میں اس طرح کی ایشورنس چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ پورا جتنا یہ ایک ماحول بناتے ہیں کہ جی ڈیل ہو رہی ہے، یہ ہو رہی، یقیناً ملاقاتیں ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں. ملاقاتیں تو دہشت گردوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، کرمنلز کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. اور ایک اور لفظ استعمال ہوا تھا ڈرین دا سویمپ، دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ ایک ملٹری اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس میں جو لوگ آپ کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں اور باقی جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہوتے ہیں انہیں آئسولیٹ کر کے پھر آپ نکال لیتے ہیں. بڑے واضح ایکسپلین کیا تھا میجر بابر افتخار نے. تو اس طرح کی اگر انگیجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کسی لیول پہ تو وہ سمجھتے ہیں جی جو لوگ ملاقاتیں کر کے آتے وہ جی دیکھیں بات چیت ہوگی. آپ کو یاد ہوگا زبیر صاحب جی وہ تو بڑی جب ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی اس وقت بھی یہ ماحول بنایا گیا تھا کہ سب کچھ ہو گیا، اور DGISP میجر بابر افتخار صاحب بھی تھے، انہوں نے آ کے کلیریفائی کیا. تو میرے خیال 1.5-2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، تو پھر ایک ری ایشورنس چاہیے تھی نون لیگ کو اور باقی حکومت کو بھی کہ جناب ڈیل نہیں ہو رہی، کیونکہ بھٹی صاحب تو قابل نظر رکھتے ہیں، ملاقاتیں جتنی ہوتی ہیں انہیں پتہ لگ جاتا ہے. شہباز شریف ملاقات کے لیے موو کرتے ہیں، کس جگہ پہ ملاقات ہوئی بھٹی صاحب کو فوراً اطلاع ہو جاتی ہے، بھٹی صاحب پھر یہ ریویل بھی کر دیتے ہیں. تو وہ جو سارا یہ ماحول اس کے بعد بنتا ہے، پھر نون لیگ اس کو پروجیکٹ کرتی ہے، خود بتاتی ہے کہ ہاں جی خود بتاتے ہیں، خود آج ملاقات فلاں کر کے آیا، یہ بات چیت ہوئی، بس جی ہماری ڈیل ہونے والی، ہمیں آفر یہ ہوا پر ہم نے کہا نہیں ہمارا خیال ہے یہ ہونا چاہیے. وہ پوری بڑی ڈیٹیلز بتا دیں. بھٹی صاحب آپ اتنا زیادہ کیوں ہنس رہے ہیں اس بات پہ؟ بڑی سیریس کنورسیشن ہو رہی ہے 3 مہینے اگلے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے امپورٹنٹ ہے. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ارشد صاحب نے، کراؤ صاحب نے تو واقع سنجیدہ گفتگو کی. میں ارشد صاحب کی گفتگو پہ بلا وجہ ہی ہنس رہا تھا. میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ اتنی زبردست گفتگو میں نے نہیں دیکھی. واقعی ہی پاکستان میں ڈیل و ڈھیل نہیں ہوتی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جسٹس فائد عیسیٰ کے لیے ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیا جائے 3 جج سے باہر کا، تاکہ یہ چیپٹر ہی کلوز ہو. کیونکہ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہم لوگ ویسے ڈیلوں کی خبر دے دیتے ہیں، ملاقاتیں تو ہوتی نہیں. ملاقات کر کے وہ کیا محمد زبیر نے موسم پوچھا ہوگا، وہ ٹائم پوچھا ہوگا، ان کی گھڑی خراب ہوگی، کراچی سے اسلام آباد آئے ہوگے، یہ بتائیں تو صحیح باجوہ صاحب ٹائم کیا ہوا ہے. وہ 4 گھنٹے میں وہ ہوا کہ وہ اس بات میں ٹھیک ہے، دہشت گردوں سے بھی ملاقات نہیں. لیکن کل کے میسیج میں میرا خیال ہے DGIS پر کی پریس کانفرنس کا کسی اور کو میسیج ہے. آپ یاد کریں چند روز قبل پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنی کابینہ کی میٹنگ میں کہا تھا ایک مجرم کو بچانے کے لیے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، اور یہ خبر خود لیک کروائی گئی تھی. جی یہ خبر خود لیک کروائی گئی تھی کہ یہ لوگ کس طرح شہباز شریف کے خلاف اتنے ثبوت، نواز شریف کو بے گناہ کرا لیں گے، سارے ثبوت ہیں. یہ شاید میسیج 2-3 طرف تھا. آپ محسوس کریں نہ کریں، میں نے آپ کو اپنی رائے دے دی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ 3 مہینے میں عمران خان صاحب اپریل میں ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ارشد شریف کے مطابق ہر خواب سچ نہیں ہوتا، لیکن ہر خواب جھوٹ بھی نہیں ہوتا. اچھا وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. خوابوں کی تعبیر ہوتے ہوتے جو ہے نا کچھ بہت سارے اس میں محرکات پریکٹیکل لائف کے آ جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہر خواب سچ ہوتا ہی نہیں. میں تو تسلیم کر رہا ہوں، میں تو سر خم ہوں، لیکن صبح نماز فجر و تجر کے درمیان جو خواب آتے ہیں صاحب علم لوگ کہتے ہیں ان میں کچھ صداقت ہوتی ہے، لیکن میں بحث نہیں کر سکتا. یہ کچھ لوگوں کو تو بھٹی صاحب یہ بھی ہے نا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں عمران خان. کچھ لوگوں اسی سلسلے میں کل کی پریس کانفرنس میں میسیج 2 دفعہ دیا گیا ہے جو یہ کہتے ہیں اپنی کابینہ کی میٹنگ میں بھٹی صاحب یہ مجرموں کو پناہ دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، شہباز شریف کو یہ ریسکیو کر رہے ہیں. بھٹی صاحب کو کھلی آنکھوں سے بھی خواب دیکھے جاتے ہیں. نہیں سر، یہ تو میں دیکھیں، میں تو ارشد شریف صاحب نے کہا دہشت گردوں سے بھی رابطے ہوتے ہیں، ڈیل بھی نہیں ہوتی. میں تو آپ کی بات کو سیکنڈ کرنے والا ہوں. ہمارے لیے تو ارشد شریف ہے جو شریفوں کو لے بیٹھا. تو میں تو ارشد شریف سے نہیں کر سکتا، لیکن رؤف صاحب سے مارجن لے لوں گا. اچھا رؤف صاحب یہ بتائیں
लंदन से पिंडी कुछ लोग मिलने गए थे, वो क्या उधर वेदर देखने गए थे, क्या करने गए थे? आपके ख्याल में मैं अगर मारिया मार्जिन दे दें, रऊफ साहब, ये कुछ सियासी और सरकारी इदारों में मामला तय होते हैं कभी, या हम सब लोग झूठे हैं? स्पेसिफिकली आपसे पूछा है ये तो वो जल्द जाके रेफरेंडम वाला सवाल कर दिया है भट्टी साहब ने। अगर ये नहीं है तो फिर हम सब झूठे हैं। वो किधर आपने फंसा दिया इत्तेफाक करते हैं या नहीं सवाल तो करते? मैंने रऊफ कुलासरा साहब से कहा है, अरशद साहब मैं आपकी दानिश का, हिकमत अमली का कायल हूँ, इसलिए मैंने अपने भाई रऊफ कुलासरा से गुजारिश जी की। क्लास साहब इस तरह की खबरें हमेशा भट्टी साहब ब्रेक भी करते हैं और कंफर्म खबरें होती हैं। एक उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की जिसको आपने शायद हमने रजिस्टर नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं अपनी खबर पे कायम हूँ कि उसकी शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं। ये भट्टी साहब की स्टोरी थी जो ब्रेक भी और भी बहुत सारी क्रेडिबल स्टोरीज देते रहते हैं। अब इसको 2-3 तरीके से पढ़ के देखते हैं इनकी खबर को, जिस पे वो कह रहे हैं कि मैं अभी स्टिल आई स्टैंड बाय माय स्टोरी। और ये किसी भी अच्छे रिपोर्टर की ये उसकी ताकत होती है कि अपनी खबर पे स्टैंड ले रहा है। भट्टी साहब की अगर ये खबर है तो हो सकता है बिल्कुल 100% 100% दुरुस्त हो और एक मुलाकात नहीं हो, ज्यादा मुलाकात। और हुकूमत के रिएक्शन से भी पता चल रहा है ना, उन्होंने सैटरडे को प्रेसर की कि शहबाज लेकिन शरीफ मुलाकातें हुई किसके साथ है? गारंटर हैं, उनको वापस लेके वरना आप जा रहे हैं। और चीज पे आ रहा हूँ। सो उनकी खबर को फिर काउंटर चेक भी साफ ज़ाहिर किया गया भट्टी साहब खबर, जो कि ठीक निकली है। सवाल अब 2-3 हैं। मतलब इस वो कहते हैं ना, या तो लगता है हमारे पावरफुल लोगों को कि इस मुल्क की जो आवाम है घास खाती है। आप खुफिया मुलाकातें भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, डिटेल्स भी तय हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक भी खबरें अगर जा रही हैं तो कोई उनको इंटेलिजेंस के जराए दे रहे होंगे ना, या उनको वहाँ से उनके नीचे 2 बड़ी एजेंसीज आती हैं, ISI आती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आती है। अगर उन्होंने खबरें पहुंचाई हैं कि वहाँ पे मुलाकात हुई, आप और मैं तो नहीं कह रहे, एक चलो उनकी जो सोर्स से खबर थी ना भट्टी साहब की, जो क्रेडिबल सोर्स होगा, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऐसी बात करेगा कि रिलीफ देने की कोशिशें हो रही हैं, बला बला चीजें हो रही हैं, कोई प्लान बनाया जा रहा है, इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर के पास खासा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तरफ तो खुफिया मुलाकातें भी हो रही हैं, अब हमें घास खिलाई जा रही है, आप जरा अंदाजा करें। साथ में कहा जा रहा है कि ये डील की बातें आप बिल्कुल ना करें, बात नहीं होनी चाहिए, कोई डील ही नहीं हो रही। भाई अगर आपने डील नहीं करनी, आपने इनके साथ कोई आगे फ्यूचर सेटअप के आपने अपने कोई इंतजामात आपने तय नहीं करने, कौन क्या लेगा, तो फिर मुलाकातें किस चीज के लिए? मतलब शहबाज शरीफ की मुलाकातें मुझे हो रही है ना, डील मुलाकातें करते हैं, इसको क्लियर कर दें। भट्टी साहब हर एक से मिलते हैं, जो भी मिलने आए, इनकार इन्होंने कभी नहीं किया। सर ये डीले करते हैं उनसे मिलके, मुलाकातें करते हैं ना। मुलाकातों में हर मुलाकात में क्लासा साहब डील कर रहे हैं, भट्टी साहब ऐसे। सर मुलाकात और डील में बड़ा फर्क है सर, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, इसलिए मैं बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ। डील हो रही है? नहीं, कल मैं बात उसी पे आते थोड़ी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं अगर डील्स नहीं हो रही, भी नहीं होनी चाहिए बात, पाकिस्तानी फौज को बिल्कुल ठीक बात है कि उनको इन कंट्रोवर्सीज में नहीं आके ड्रैग होना, फेयर इनफ। तो फिर आप लोग फिर इस तरह की जब खुफिया मुलाकातें करेंगे, कभी मिलिट्री मैस में होंगी, कभी ISI के मैस में की जाएंगी, कभी किसी रिश्तेदार के घर पे होंगी। अब ये सुन ले जरा जो अभी वो कह रहे हैं। मैं सवाल पॉसिबिलिटी रेज करो, भट्टी साहब ऐवी क्या मार के हंसी कंट्रोल कर रहे हैं। अरशद साहब आप किसके रिश्तेदार की बात कर रहे हैं? पहले कह रहा हूं कि अगर मैं लाहौर आया तो मैं भट्टी साहब के जवाब देता हूं। अरशद साहब किसके रिश्तेदार की बात कर रहे हैं? भट्टी साहब के कजन के साथ भी मेरी मुलाकात हुई, ताहिर मलिक के भांजे भतीजों के साथ मेरी मुलाकात हुई, मैं लाहौर आया था। तो मुख्तलिफ रिश्तेदारों के साथ मुलाकातें तो होती हैं, हमारा कल्चर है, क्या मसला है इसमें? अब बात ये है, मुझे नहीं समझ आ अरशद रही साहब आप किसके रिश्तेदार की बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ यू कांट रूल आउट द पॉसिबिलिटीज ना। बंदा मेरे लव हैं आप, भाई किसी के रिश्तेदार के घर भी मुलाकात हो सकती है कि नहीं? ये वो किसके? ये मुझे क्या पता जो आप रोज साहब से खबर दे देता हूं। हाँ, खबर दे, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। 2 फैमिलियां गई थी। अच्छा, 2 फैमिलियां गई थी, एक पॉलिटिशियन था, एक सरकारी अफसर था। तो पॉलिटिशियन की बेगम ने कहा एक सरकारी अफसर को आप आज थोड़े से वीक लगते हैं, तो उन्होंने भाभी को उन्होंने खिताब करते हुए कहा, अल्लाह अफसर ने, भाभी अपने मियाँ को समझाए ना, ये शरारतें ना करे। अच्छा, अब मैं ये बता देता हूँ, इसमें मैं उस एक पार्टिसिपेंट का नाम भी बता देता हूँ, उसमें मोहम्मद जुबैर साहब मेरा भी यही ख्याल था। ऐसा ही है, ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल उन्हीं पे पूरी उतरती। क्या पता, मैं चले भट्टी साहब अब मोहम्मद जुबैर साहब के हवाले से ये तस्दीक कर दे या तरदीद कर दे भाई भट्टी साहब। अब तो भट्टी साहब कैसे तरदीद करेंगे जब एक पार्टिसिपेंट का मैंने बता दिया? उसी का या दूसरे के बता दे फिर भट्टी साहब। दूसरे का इनसे पूछे ना, दूसरे बता दे फिर भट्टी साहब। एक तो उन्होंने बता दिया ना, दूसरा आप बता देना।
انہوں نے پہلے دوسرا بتا کے اب آپ کو کارنر کر رہا ہوں. لیکن جس رشتہ دار کی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا نام لے دیں, چلو شعر ہی سنا دیں. انہوں نے پچھلے دنوں شعر بھی سنایا تھا, اور اگلی ملاقات کسی اور جگہ ہوئی ہے وہ میں بتا دوں گا. چلے بریک پہ واپس آ کے پھر عوام بیچاری مطلب بالکل پھنس کے رہے گی. شاعری کا شوق ہے, لیکن جواب میں یہ بھی گانا پھینکیں گے یا شعر پھینکیں گے. یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا, جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے. کیا 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 شروع کہاں سے کیا ہے؟ بڑا مشہور شعر ہے یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا, جہاں گئے داستان چھوڑا ہے. اب اس کو درستگی کر لیجئے گا. بریک کے بعد پوچھیں گے جی. بریک سے واپس آ کے میں مریم صاحبہ نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے, جو انہوں نے کہا میں معافی تب مانگوں گی جب میرا فون ٹیپ کرنے والے مجھ سے معافی مانگیں گے. بریک کے بعد سے بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. 2 روز پہلے ایک آڈیو لیک ہوئی تھی, گفتگو تھی مریم نواز صاحبہ اور پرویز رشید صاحب کے درمیان, جہاں پہ وہ جیو ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام کے اوپر جو لوگ تھے ان کے اوپینین جو انہیں پسند نہیں آتے تھے اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اور اس میں صحافیوں کے بارے میں نازیب الفاظ استعمال کیے گئے. جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے معافی کا مطالبہ کیا, کہا جی کہ اس کے علاوہ صحافیوں کے بارے میں اس طرح کی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. لیکن آج جب یہ سوال مریم صاحبہ سے پوچھا گیا ان کی پریس کانفرنس میں, تو ان کا جو جواب تھا وہ ذرا سنیے. بات کر رہے ہیں اور اس بات چیت پہ صحافیوں پہ یہ لفظ استعمال کیے گئے بھونکنے والے کتے, کیا آپ اس لفظ پر معذرت کرتی ہیں؟ پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا. میری ایک پرسنل اور پرائیویٹ کانورسیشن تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ. کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے؟ وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی, اس نے اس کو کیوں آن ایئر کیا؟ پہلے تو مجھے اس بات کا جواب بھی دیا جائے اور مجھ سے اس کی معذرت بھی کیا جائے. تو کون کرے گا ہماری بی بی سے معذرت؟ بہت انٹرسٹنگ. اگر اس آڈیو ٹیپ کو جو لیک ہوئی ہے آپ سنیں تو پرویز رشید صاحب غالباً اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے, مریم بی بی بیٹھی ہوتی تھی پی ایم آفس, سوشل میڈیا سیل چلا رہی ہوتی تھی, اور جس پروگرام میں جن پارٹیسپینٹس کا ذکر ہو رہا تھا وہ اس وقت کی ٹیم تھی. اس رپورٹ کارڈ جس کو سکور کارڈ کہے تھے پرویز رشید صاحب, اور آذربائیجان کا وزٹ. یہ ساری کہانی ہے 2016 جب وزیر اعظم اس وقت کے تھے نواز شریف صاحب. تو سوال یہ جب انہوں نے کیا کہ کیوں ٹیپ کیا گیا, تو یہ اپنے والد صاحب سے انہیں سوال کرنا چاہیے کہ آپ کو مجھ پہ اور اپنے انفارمیشن منسٹر پہ بھی اعتبار نہیں تھا کہ جناب آپ ہماری کنورسیشن سے ریکارڈ کر رہے تھے, کس کو حق تھا کہ ٹیپ کریں؟ یہ پھر سوال آتا ہے, وزیر اعظم سے سوال بنتا ہے, اس وقت کے وزیر اعظم جو ان کے والد صاحب ہیں, جس دور میں یہ ریکارڈ ہوئی کہ جناب یہ کس کو آپ نے حق دیا. اور وزیر اعظم نواز شریف نے اس وقت یہ حق دیا تھا, انٹیلیجنس بیورو کو بھی حق دیا تھا, اور ہم نے اس حوالے سے سٹوریز بھی کی تھی کہ اپنے پارلیمنٹیرینز کو جب بات آ رہی تھی کہ اچھا جی کچھ فارورڈ بلاک بنے گا, کچھ الیکٹیبل, جو کہ بعد میں بنے بھی, اور اس وقت پورا ایک طوفان اٹھا دیا گیا, ہم پہ مقدمے بھی کیے گئے کہ نہیں جی ایسا تو کچھ ہے نہیں. اور پھر پرائم منسٹر آفس کی جو فائلز نکلی, جو منٹس نکلے, اس میں وہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ تھی. ہوتا کیا تھا کہ ٹیررزم کے کیسز میں آتھرائزیشن پرائم منسٹر دے کے کسی کی بھی کہ سسپیشن آف ٹیررزم ہے اور کرمینالٹی کا ہے, تو اس میں آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کو پرائم منسٹر امپاور کرتے کہ آپ کسی بھی کنورسیشن ریکارڈ کر سکتے ہیں, اسے آپ ٹیپ کر سکتے ہیں, سرویلنس کر سکتے ہیں. تو وہ پاورز ایک بلینک آتھرائزیشن اس وقت نواز شریف صاحب کی طرف سے دی گئی تھی. تو آج مریم بی بی جو سوالات کر رہی ہیں یہ پہلے اپنے والد سے پوچھ لیتی ہیں تو شاید ان کو یہ جوابات مل جاتے. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب سے آج کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کے نزدیک یہ کون ریکارڈ کرا رہا, تو ایکچولی رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے آن ریکارڈ یہ بات کی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ آئی بی ریکارڈ کرا رہی تھی. یہ پی ایم ایل این کے اپنے جو رانا صاحب جو کہ obviously ٹوسٹ نہیں کرتے لفظوں کو, انہوں نے کہا یہ ایجنسی سے کرایا اور میرا خیال ہے یہ آئی بی نے کرایا. 2 چیزیں اس میں. ابھی ایک تو یہ بات مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ پہلے مجھ سے معافی مانگی جائے کہ میری کس نے ٹیپ کرائی. وہ ہمارے یہاں ایک ہے نا دیہاتی کی مثال, گرا کھوتے سے غصہ کمار پہ. بھائی صحافی نے تو ٹیپ نہیں کی تھی نا, جن کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ بھونکنے والے جو بھی ہیں, تو انہوں نے تو ٹیپ نہیں کی تھی نا. یا تو ان پہ الزام ہوگا جن کے بارے میں وہ آپ فرما رہی تھیں, ہاں وہ کسی ایجنسی میں بیٹھے ہیں یا انہوں نے کوئی بیٹھ کے انہوں نے ڈائریکٹ تاریں لگائے ہوئے تھے, کنڈے لگائے ہوئے تھے ٹیلی فون کے ساتھ, تو وہاں سے ٹیپنگ کر رہے, پھر تو ان کی جسٹیفائی بنتے کہ یہ صحافی جو ہے نا جن کو میں نے کہا ہے یہ پہلے معافی مانگے. بھائی آپ کی اگر آگے ٹیپیں اگر ہوئی ہیں تو جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے انٹیلیجنس بیورو نے کی ہیں, وہ نام لے رہے ہیں باقاعدہ. جو ارشد بتا رہے بات تو ٹھیک ہے, انٹیلیجنس بیورو نے اگر ٹیپ کی ہیں تو اس وقت ٹیپ کی ہیں جب یہ پاور میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے نیچے تھے اس وقت میرا خیال ہے یہ ڈی جی تھے, ان کا نام تھا آفتاب سلطان صاحب تھے. آپ آفتاب سلطان صاحب سے پوچھیں کہ آپ تو ہمارے بندے تھے, آپ تو ہمارے بڈی تھے, ہم نے تو آپ کو یہاں ایکسٹینشن بھی دی تھی 1 سال کے لیے,
تو یہ بتائیں کہ آپ بیٹھ کے میرے اور انفارمیشن منسٹر کے ٹیلی فون بھی ٹائپ کر رہے تھے. اور اس سے پہلے جو ارشد نے بات کی وہ بڑی اہم تھی. جب یہاں پہ اس وقت دھرنا چل رہا تھا, اس وقت یہ DGIS تھے, جنرل ظہیر اسلام صاحب تھے, اس وقت ان کی جو ٹیلی فون ہے وہ کنورسیشن تھی, تو رپورٹلی اس وقت یہ کہا گیا تھا وہ انٹیلیجنس بیورو کر رہی تھی, اور دنیا بھر میں انٹیلیجنس ایجنسی ایک دوسرے کے ٹیلی فون جو ہے ٹائپ وہ کر رہی ہوتی ہے, اور وہ سنوائی گئی تھی, پھر وہ سنوائی بھی گئی. اچھا, پھر آپ نے BBC سے انٹرویو دلوایا تھا اسے ٹائپ کی بنیاد پہ, کیونکہ لوگوں کو یہ تصور دینا تھا کہ جناب کے یہاں دھرنے کے پیچھے عمران خان صاحب کے پیچھے جو ہے نا وہ ISI ہے, اور اس کے پیچھے جو ہے نا جنرل ظہیر اسلام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں. اور انٹرویو دلوا کے انہوں نے ان کو آ کے یوز کیا. اس وقت نیپال میں تھے, کٹمنڈو میں تھے, وہ بیچارے آخری عمر تک وہ حیران ہوتے تھے کہ آپ نے خود مجھ سے انٹرویو دلوایا, مجھے قربانی کا بکرا بنایا, اور بعد مجھ سے استعفیٰ بھی لے لیا. اور ایک آڈیو تھی عارف الوی صاحب کی عمران خان صاحب کے درمیان, وہ جو PTV والی, obviously وہ بھی لیک ہوئی تھی اسی طریقے. اگین اس کا مطلب یہ پھر انٹیلیجنس بیورو کر رہی تھی نا آپ کی. یہ سب سے سیریس الزام ہے جو مریم صاحبہ لگا رہی ہیں. اس پہ آفتاب سلطان صاحب جو ہیں ان کو جواب دینا چاہیے. اس وقت وہ انٹیلیجنس بیورو کے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, اگر ٹائم فریم وہی ہے یا وہ نہ بھی کوئی بھی ہوگا, انہی کے اپوائنٹڈ آپ کے وزیر اعظم ہوتا ہے, آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ آپ کے دور کی ہے اس وقت کیوں. اور یہ رانا ثناءاللہ کیونکہ اب انہوں نے پن پوائنٹ کر دیا, انہوں نے زیرو ان کر دیا, یا تو کسی اور ایجنسی کا کہتے تو ہم اس پہ سپیکولیٹ کرتے, نہیں جناب یہ نہیں ہوں گے, وہ ہونے فلانے ہوں گے. جب آپ کا اپنا پارٹی کا اتنا اہم آدمی یہ کہہ رہا ہے نام لے کے, اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جو RTO آئی ہے یہ اس وقت کی ہے جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے اور یہ خود پاور میں بیٹھے ہوئے تھے, تو پھر تو سارے وہ کہتے ہیں یہ جو کھرا جو ہے, جو ارشد بات کہہ رہا تھا ابھی, یہ تو آپ اپنے گھر کی طرف لیکن دو باتیں نا اس میں, ایک تو obviously جو ٹیپنگ والا ایشوز کی طرف انہوں نے بات کی, لیکن دوسری بات ہے obviously کہ یہ جو امپریشن تھا کہ بھئی اس وقت جو یہ لڑائی ہے خاص طور پہ اس میں جمہوریت کی, آزادی صحافت کی, اس میں یہ پارٹنر رہے ہیں اور الائن کیا ہوا انہوں نے اپنے آپ کو اکٹھے اپوزیشن نے اور کچھ صحافیوں کے ساتھ مل. سو اس وقت جو بھٹی صاحب اس میں دو ایشو ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کس نے ٹیپ کرے سوال آپ پوچھیں, جس سے پوچھنا ہے آپ اس کو, لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ کی آڈیو آئی ہے جس میں آپ نازیبا الفاظ استعمال کریں, آپ اس کے بارے میں اپولوجائز کر لیں, کہیں جی غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, یا میں شرمندہ ہوں, کیونکہ یہ مطالبہ ہے صحافیوں کا, اور پھر کہیں کہ جی آخر لیکن یہ کرائی کس نے. یہ دونوں کام بھی ہو سکتے تھے. اچھا ہماری اب بڑی بدقسمتی ہیں, اب صحافی نا کوئی 50 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. مختلف مالکان صحافیوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو یونین ہے نا, یہ اس کا کام ہے ورکرز کے رائٹ کے لیے لڑنا مالکان یا حکومت سے. اب بدقسمتی ہے یہ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں, کنگلے ارب پتی بن گئے ہیں. مجھے یہ ابھی جو آپ نے سنایا ہے یہ غالباً وہ مریم نواز جو نواز شریف کی صاحبزادی ہے وہی ہے یا کوئی اور تھی یہ خاتون جو بول رہی تھی؟ وہی بذات خود تھی وہ, جی, یعنی کہ نواز شریف ڈاٹر آف نواز شریف. اچھا آج مجھے یہ خود بدلی لگی جب سے ان کے والد گئے. یہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہتی تھی, ججوں کو برا بلا کہتی تھی, آج یہ اس طرف آئی نہیں. دوسری ہماری بدقسمتی دیکھیں, ڈیل کوئی نہیں ہوتی. آج اس نے پہلے 2 رضائن مانگتے تھے, اعتراف جرم کیا کہ ہاں میں نے صحافیوں کے منہ پہ تھوکا ہے, گالیاں دی, انہیں کتا کہا ہے. اور ہم سب صحافی کتنے بے بس لاچار ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے اعتراف جرم کر لیا. انہوں نے کہا جی پہلے یہ ثابت, مجھ سے معافی مانگے. ٹیپ کس نے کی؟ پرائم منسٹر آپ کا والد, ان آفیشل پرائم منسٹر آپ خود تھی. سازشوں کا ماہر پرویز رشید آپ کے ساتھ, ڈون لیک آپ نے کرائی. آپ نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا ان کی جرنیلوں کے گھر دینے کے لیے BMW سے لے کے ان کے ٹیلی فون ریکارڈ کرانے تک. آپ نے ججوں کو نہیں چھوڑا, آپ نے صحافیوں کو نہیں چھوڑا. ارشد شریف پہ آپ نے IB کا پرچہ کرایا. اور آج آپ پورے میڈیا کے سامنے کہہ رہی ہیں کہ جس نے ٹیپ کی ہے وہ معافی مانگے, میں ٹھیک ہوں. اور جو گالیاں میں نے دی ہے ٹھیک دی ہے. اور ہم میں سے کوئی صحافی وہاں نہیں کھڑا ہوا. ہم حالانکہ بائیکاٹ نہیں کرتے, صحافیوں کو بائیکاٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان سے کم یہ کہنا چاہیے بیوی جو آپ کہہ رہی ہو ہم بھی صحافی ہیں. وہ جن کو آپ نے گالیاں دی, بھونکنے والا کہا, وہ بھی صحافی ہیں. یہ الفاظ تو واپس لیں. کتنے مجھے بتائیں نا ماریا, کتنی تکلیف کی بات ہے کہ ہم صحافی کتنے بڑھ چکے ہیں. بھائی آپ نے باپ سے پوچھو کہ کس نے تیری آواز ٹیپ کی. آپ نے ارشد ملک کی ویڈیو اپنے چچا کے ساتھ, شاہد خان ساتھ مل کے دکھائی لوگوں کو. پہلے بتاؤ وہ آپ کے پاس کیسے آئی؟ کیوں FIA ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتی؟ آج بھی حکومت کیوں ان کے ساتھ مجبور ہے؟ انہوں نے تو تسلیم کر لیا نا کہ وہ آواز میری تھی.
ٹیپ کرنے والوں سے معافی مانگ رہے ہو، جرم کرنے والوں سے معافی نہیں مانگ رہے. آپ اندازہ کریں کہ جرم جو خود کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں سچی ہوں، میں قانون سے بالا ہوں، میں اخلاقیات سے بالا ہوں، میں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی برا بھلا کہا، ججوں کو بھی کہا، میرا کوئی نہیں بگاڑ سکا. تو صحافی کس بات کی بولی ہے؟ اور دوسری بات یہ بھی کہ ملک کی ویڈیو آپ نے چلائی وہ بھی پھر ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو تھی سر اس کے اوپر بھی کہ رؤف صاحب بھی صحافی ہیں، رپورٹر ہے، میں بھی رپورٹر ہوں. ہمارا کام سوال کرنا ہے. تم نے تسلیم کر لی ہے، کیا ایف آئی ایم اس کو بلائے نا کہ بھئی تم نے 2 معزز آدمیوں کو گالیاں دی ہیں اتنی غلیظ، کیا قانون میں یہ جائز ہے؟ اخلاقی اور قانونی جائز کیا تم نے؟ تمہاری ذاتی کہہ رہی ہیں میں نے اس سے بات تھی، تو ذاتی بات میں کسی کو گالی یہ بات صحیح کہہ رہے بھٹی صاحب، جس طرح کا رد عمل آنا چاہیے تھا اس پورے ایشو کے اوپر کلاسرا صاحب، وہ نہیں آیا ہے. مطلب 24 گھنٹے بعد پیچھے بول کے پڑھ کے ٹویٹس کر کے پھر یہ سٹیٹمنٹ آئی، وہ بھی ایک بیلنس سی. نہیں ماریا وہ رنگ بازی آئی ہے، نہیں آیا صحیح سر، وہ بیلنس سی سٹیٹمنٹ تھی جس پہ بعد میں کسی بندے کی ہوتی نا، انہوں نے ایک لائن ڈال دی کہ یہ بھی دیکھیں کون یہ ٹیپ کر رہا ہے. بائیکاٹ ہو چکا تھا اسمبلی کا، جی لانگ مارچ کر دیتے صحافی. لانگ مارچ کی بات پہ بات بھی میں نے کر بڑی اہم بات کی وہاں پہ راٹ سٹارٹ فرام دیئر. ہمارے صحافی جو ہیں بہت سارے جو انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو، میں تو کہتا ہوں ڈکلیئر کر کے جوائن کر لینی چاہیے بہت ساروں کو. اب کوئی ضرورت نہیں رہے گی کہ ایک لبادہ جو بہت سارے لوگوں نے اوڑا ہوا ہے. ناراض ہو جاتے ہیں وہ ان باتوں پہ، اتنا ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ ہم پارٹی کے نمائندے ہیں. ابھی بولے نا، مطلب ہے جس طرح کی وہ آگے مریم نواز صاحبہ کے سپوکس مین ترجمان بنے ہوئے، ان کی ہر بات پہ بیٹھ کے پھر اس پہ سوالات کرنا، ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں ٹویٹر وغیرہ پہ. ان سے پوچھا جانا چاہیے، یہی مریم نواز صاحبہ تھی، ان کو پریس کلب کے عہدیداروں نے سر پہ بٹھایا ہوا ہے. یہی ان کو سرینا ہوٹل میں لے گئے، لاکھوں ڈالر کی سٹوری آئی تھی، وہ ہمارے دوست شہریار خان ہیں انہوں نے کی تھی کہ باقاعدہ پیسے لیے گئے ہیں، کسی نے آگے فنڈنگ کی تھی کہ جناب اتنے پیسے آپ لے لیں، اتنے آپ لے لیں. اور اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن کا جو سیمینار ہو رہا تھا اس کی چیف گیسٹ کون تھے؟ مریم نواز صاحبہ گئیں، اور بڑے بڑے وہاں جگادری قسم کے میں نے صحافی دیکھے، اور بہت سارے لوگوں کی میرے دل میں عزت تھی. اس کے بعد وہ اچھی خاصی وہ ہوئی ہے، کم ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے ٹھیکے پہ لے لیا. اب وہ کہتے ہیں رینٹ جرنلسٹ جیسے ہوتے ہیں، ایسے رینٹ یہ آپ کے وہ پریس کلب ہو گیا ہے، آپ کا رینٹ پی ایف یو جے جو ہے، جے جو ہے، نام ہی مجھے نام ہی نہیں آتے. اب ہر کوئی گھسنے کی کوشش کرتا ہے. اب نوٹ کریں کہ اتنا کلاؤڈ کتنا ہے کہ آپ نے لیڈرشپ کے قریب ہونا ہے، ان کو سیل کرنا ہے. آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ کو سیل کرنے کے لیے صحافیوں نے گروپ بنا لیے ہیں کہ جناب آئیں، یہ پرائز لگائیں، آپ کلب میں آ کے پریس کانفرنسز کریں، آپ ہمیں گالیاں دیں، وٹ ایور جو بھی آپ اس پہ لان تان کرتے کریں. ہماری لیڈرشپ جو تھی جن سے ہم توقع کرتے تھے کہ وہ کھڑے ہوں گے جب وہ خود سب لیٹ ہو چکے ہیں. مطلب ٹھیکیداری سسٹم آ گیا نا کہ آئیں جی پیسے دیں، فورم ہم اس پہ کرواتے ہیں. اور یہی وجہ ہے، آپ نوٹ کریں، لوگ اس وقت صحافی خبر کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. لاہور کا میں ایک ان کا یہ جو ہے پریس کلب ہے، بھٹی صاحب وہیں بیٹھے ہیں، لاہور کے پریس کلب کے صدر اس کا بننے کے لیے سیکرٹری عہدیداروں کو ایسی لڑائی خوفناک ہو رہی ہے. مطلب لوگ اپنی آگے خبر کے لیے نہیں لڑے، جس کے لیے جرنلسٹ بنے تھے انہوں نے پریس کلب کو عہدیدار بننا ہے، کلاؤڈ کے لیے ہے، اپنے یونین کا، ان کی یونین کے انہوں نے عہدیدار بننا ہے. انہوں نے یہاں پہ اسلام آباد کلب کی انہوں نے آگے صدارت لینی ہے، انہوں نے آگے اس کے لیے. اور ایسی خوفناک لڑائیاں ہو رہی ہیں. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ تو خبریں کرنے آئے تھے، آپ سٹوریز کرنے آئے تھے، آپ عوام کے لیے کھڑے ہونے آئے تھے، ان کے لیے پتہ یہ چلا وہ ساری چیزیں بھول گئی ہیں. آپ نے یہاں پہ یونین پہ آپ قبضے کر لیے ہیں، پریس کلب سے آپ نے قبضے کر لیے ہیں، پھر آپ نے کہا میں عہدے لوں گا، میں الیکشن لڑوں گا. یہ نئی پالیٹکس ہے یہ جو ہمارے یہ اس میں جرنلسٹوں میں. پھر انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ الہین کیا ہے تاکہ وہاں سے بھی ہمیں سپورٹ ملے. جو ان کے سپورٹر جرنلسٹ ہیں انہوں نے علیحدہ اپنے رینکس بنا لیے ہیں، اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں، وہی ان کو ڈیفینڈ کریں گے، انہیں کے پوائنٹ آف ویو کو پروموٹ کریں گے. میرے لیے بڑی انتہائی میں کہوں گا شرم کی بات ہے کہ جن لوگوں نے پریس فریڈم کو دبایا. اگین ایک آگ میں اپنی نہیں بات کرنا چاہتا، بری لگتے کہ ہمارے ساتھ ان سالوں میں کیا کیا گیا جب پیمرا میں شارٹ میموری ہے جی ہم سب کی یہ شارٹ میموری ہے. ہمیں لگتا ہے کہ 2018 کے بعد ہی فائرنگ ان پہ کروائی گی، اور ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ کروائی گئی، کیسز کروائے گئے، روز پہ ہوئے. ہماری لیڈرشپ نے بات بھٹی صاحب نے کی، ہماری لیڈرشپ نے آگے انہی لوگوں کو اپنا ہیرو بنا کے انہوں کو سامنے لگا کے ان سے فریڈم آف ایکسپریشن کے نعرے لگوا رہے ہیں. پتہ لگ جائے گا کہ پہلے کتنی اور آگے بھی کتنی ہوگی، یہ ہمیں سب نظر آ رہا ہے اس وقت. اگر اس وقت اتنی فریڈم آف ایکسپریشن ہماری یونینز کے، ہمارے پریس کلب کے، ان کے عہدیداروں کا ہے جو ان لوگوں کو لیڈر بنا رہے ہیں دوبارہ، جنہوں نے اپنے دور میں فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ انہیں صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا ہے، ان پہ آپ مقدمے کیے ہیں. بٹ کوئکلی کامنٹ کر دیں پھر میں پھر کلوزنگ نوٹ ارشد صاحب سے لوں گی. جی ماریا صرف ایک سوال ایک تو رؤف صاحب نے جو کہا ہے حرف بارف ٹھیک کہا ہے. لاہور پریس کلب کے الیکشن میں ایک سیاسی جماعت کی لیڈرشپ پیسے لگا رہی ہے اندھا دھند، اپنی گاڑیاں دے رہی ہے. یہ بدقسمتی ہے. صحافت جو مقدس پیشہ تھا، جسے اتنے بڑے نثار عثمانی جیسے آئے. مجھے رؤف کلاسرا صاحب ایک بات بتا دیں،
انہوں نے پرویز رشید نے ایک لفظ کا ہمارا ماؤتھ پیس ہی ہے، ایسا لفظ نہیں ہے کہ صحافی کا کام کسی ایک جماعت کو ڈیفینڈ کرنا ہے یا ایمانداری سے عوام کی بات اٹھانا ہے. وہ مجھے لفظ بھول گیا جو وہ پرویز رشید نے مریم آڈیو لیک میں کہا تھا. اسپوکس پرسن نہیں ہے ہمارا، کوئی ترجمان نہیں، اسپوکس پرسن نہیں. میرا ارشد صاحب تو بتائے صحافی اگر کسی جماعت کا ترجمان ہے تو اسے تو جوتے مارنے چاہیے. وہ صحافی تو جج سے زیادہ غیر جانبدار ہوتا ہے. صحافی کا کیا کام کسی ایک جماعت کو ترجمانی کرنا. یہ مریم بٹی صاحب یہ کون سی جماعت ہے؟ بٹی صاحب یہ ہے کون سی جماعت؟ یہ یونین بٹی صاحب کون سی جماعت پیسے لگا رہی ہے؟ تو ہم الگ یونین بنا کے اپنا حق اٹھائیں گے انشاءاللہ. کون سی جماعت پیسے لگا رہی ہے بٹی صاحب؟ چھوڑیں گے نہیں. یہ بٹی صاحب یہ بس کوئکلی بتا دیں کون سی جماعت پیسے لگا رہی ہے اس وقت؟ ریکارڈ پہ آ جائے نا یہ بات. لگا رہی ہے لاہور پریس کلب کے الیکشن میں. میں رؤف کلاسرا صاحب کو سلام کرتا ہوں، ایمان سے 101% ٹھیک ہے. کون سی جماعت سر؟ خدا کا واسطہ ہے، صحافت بڑی مقدس ہے، اسے نہ بیچے. اللہ کا واسطہ یہ مقدس پیشہ ہے. جماعت کا نام نہیں بتا رہے میرا خیال ہے بھٹی صاحب. بھٹی صاحب وہ بک چکے، اب کوئی فائدہ نہیں آپ کے کہنے کا کہ نہ بیچے، وہ بک چکے. بھٹی صاحب یہ تو بتا دیں کون سی جماعت ہے. آپ نے اچھی بات کی نا، دیکھیں میں بھی بکاؤں تو میرا بھی احتساب ہونا چاہیے. بدقسمتی ہے ہم صحافیوں کو، یہ جب تک ان سے پیسے نہ لیں اسے جرنلسٹ نہیں مانتے. یار خدا کا خوف کرو کہ ایک خاتون گالیاں دینے کا اعتراف کر رہی ہے تو ٹاک شو آج کسی اور پہ ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے اسی کامنٹ سے ہمیں اور پرویز رشید پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کون سی جماعت ہے جو کہ لاہور کے الیکشن کے اندر پیسے لگا رہی. بہرحال بہت شکریہ آپ تینوں کا. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پی ڈی ایم سوچتی رہ گئی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی آئندہ آنے والی حکمت عملی کے بارے میں واضح طور پہ آج اعلان کیا، اور وہ ہے کہ وہ اسلام آباد لانگ مارچ کر کے آ رہے ہیں. بلاول نے اس حوالے سے گفتگو کی، کیا کہا ذرا سنیے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مارچ جو ہے اس حکومت کے خلاف کراچی سے لے کے اسلام آباد تک انشاءاللہ تعالی 27 فیبروری کو مزار قائد سے شروع ہوگا، اور ہم اسلام آباد ہر صورت میں ہر حالت میں پہنچیں گے اور اپنے مطالبات پاکستان کے عوام کے دنیا کے سامنے رکھیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.